बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने ताकतवर हलकों को एक वार्निंग जारी कर दी है। अगर दीवार से लगाया गया तो राज खोल दूंगा। एक खुफिया वीडियो, एक खुफिया मकाम पर इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर ज़िमनी इंतखाब न्यूट्रल्स के लिए आखिरी इम्तिहान कैसे साबित होगा, और इमरान खान ने नवाज शरीफ के हवाले से लंदन से क्या खबर कौम के सामने रखी और इसकी हकीकत क्या है, लंदन से भी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि कुछ वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मौजूद हैं जो मैंने खुद भी देखी, लेकिन ये पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नहीं चलाई जा सकती। इन ऑडियोज और वीडियोस की क्या हकीकत है, इससे पर्दा उठाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बूम आया। बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स मार्ज वजूद में आते हैं। और फिर हमने वो वक्त भी देखा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर हमें नजर आया। सहाफ़ी जो किसी न किसी इदारे की नुमाइंदगी करते हैं, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी न किसी बयानियों के साथ चलते हैं, वो अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमेशा रखते रहे। और फिर जब आपकी बात बाज़ इदारों को और शख्सियात को पसंद नहीं आती तो आपके एडिटर को फ़ोन किया जाता है और आपकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। और उसमें धमकी ये होती है कि अगर तुमने बात हमारी ना मानी तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। या फिर आपको फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि हथौला रखो, और अगर आप हथौला ना रखें तो फिर आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो अयाज अमीर के साथ पाकिस्तान के अंदर किया। मैं अयाज अमीर की मिसाल बार बार इसलिए देता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हुआ, इसकी मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी। यानी आमरीत याद आ गई जब ज़िया का वक्त था और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मेरी मुलाकात बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों से हुई जिन्होंने ज़िया के दौर में कोड़े खाए। जब आप उनसे बात करते थे ना कि फ़लाँ एडिटर ने मुझे आज ये बात कही कि इस किस्म की खबरें हम अपने चैनल पे नहीं चला सकते, तो लिहाजा इनको फाइल मत किया करें, तो व्यूअर्स वो जज्बाती हो जाते हैं और वो अपनी कमीज़ उठाकर कहते हैं कि यार जो जर्नलिज्म थी वो मुर्दा हो गई और अब पाकिस्तान से जर्नलिज्म ख़त्म हो गई है। ये देखो मेरी पीठ के ऊपर जो निशानात हैं, इससे तुम्हें मालूम होगा कि सच के लिए, हक के लिए हमने ज़िया की मारें खाई, ज़िया के दौर में कोड़े तक खाए। और फिर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ज़िया के दौर के अंदर जिन लोगों ने रजिस्ट किया, उन्होंने आने वाली नस्लों को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अदब भी दिया। लिटरेचर जो है प्रोड्यूस हुआ है वो इसी के दौर में हुआ। शायर उन्होंने नज़में ऐसी लिखी जो इनकलाबी नोयत की नज़में थी, और हुकूमत वक्त के खिलाफ एक सोच पैदा हुई। अब पाकिस्तान के अंदर बाज लोग ये समझते हैं कि चैनल्स को कंट्रोल करके, क्योंकि चैनल्स के अंदर भी मसला ये है कि बहुत सारे चैनल्स इस वक्त हुकूमत के गुन गा रहे हैं, क्योंकि 13-14 जमातें हैं और इन 13-14 जमातों के गुन गाना इसलिए भी वक्त की ज़रूरत बन गया क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स इनके साथ जुड़ी हुई हैं कि अगर आप बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके एड्स बंद कर दिए जाएंगे, और जब माशी इस्तेहसाल शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो इससे रोकने के लिए लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है, और बाज़ लोग तो इस वक्त शौक पे लगे हुए हैं। यानी अगर समा टीवी को आप उठाकर देखें तो समा टीवी से आप जेन्युइन सहाफ़त की अब उम्मीद इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उनके मालिक जो हैं वो अलीम खान साहब हैं, और अलीम खान साहब की एक हिस्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बाकी इदारों के हवाले से, और फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और बाकी जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी अपनी एक एक लाइन ली हुई है। तो व्यूअर्स, इंडिपेंडेंट ओपिनियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने नहीं आ रहा, और तमाम जमातें जिसमें ताकतवर हल्के भी अब शामिल हो गए, वो खान साहब की आवाज़ को दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। वो सहाफ़ी जो आपके हक में आवाज़ बुलंद करते हैं उनको भी खामोश करवाया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर तो बहुत सारे 15 के 15 केसेस जिनका जिक्र इस वक्त टीवी पे हो भी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ियों पर केसेस बनना शुरू हो गए, और हर उस शख्स को दबाने की कोशिश की जा रही है जो इमरान खान के साथ खड़ा है या इमरान खान के बारे में बात करता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर शायद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो अब बहुत देर होगी कि होती होगी, अब खबर ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलती है। अगर आप नून लीग की बीट करते हैं तो नून लीग के करीब होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं तो आपका उनके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी साइड्स लेना पड़ती हैं, इसके बगैर आपको खबर कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये हकीकत है हमारी जर्नलिज्म की। अब वो लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उस बयानी के साथ खड़े हैं जो इमरान खान का बयानी है, तो उसकी एक कीमत अदा करना पड़ रही है।
آپ کو انویسٹیگیٹو سٹوریز نہیں نظر آئیں گی، لیکن وہ جو سٹانس لے لیا ہے، جس بیانی کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جوڑ لیا ہے، اب اس کی ایک قیمت پاکستان کے کچھ صحافی جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، اور خان صاحب نے آج اس کا ذکر بھی کیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر عمران خان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اب ہر شخص آزادی رائے اظہار رکھتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے بارے میں بات کر سکے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے بارے میں اپنی آواز بلند کرے، تو اسے کرنا کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ جائے گا، ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپنی جو رائے ہے وہ دے دے گا، چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تو خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر ٹی وی چینلز کو ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں۔ بہت سارے جو ٹی وی چینلز جو عمران خان کی تقریروں کو دکھاتے ہیں اور سٹینڈ لیا ہوا ہے، ان چینلز کو بہت پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایسے اقدام ہم نے مشرف صاحب کے دور میں اس وقت دیکھے جب جیو کی بلڈنگ کے اندر اسلام آباد میں، مجھے یاد ہے کہ کس طرح لوگ داخل ہوئے، پولیس والے داخل ہوئے، عمارت کو تباہ کر دیا، لوگوں کو مارا۔ اس وقت بھی آزادی صحافت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور آج بھی ہم آزادی صحافت کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور کسی کی گارنٹیز کے اوپر اس وقت انہیں دوبارہ بولنے کی اجازت مل گئی ہے، یاد رکھیں یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، صحافت کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج کچھ باتیں کہی ہیں ویورز، اور یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ایک گلمپس آپ کو دکھا سکیں، جھلک دکھا سکیں کہ کن حالات کے اندر خان صاحب اب یہ باتیں کر رہے ہیں، اور جو پریس کانفرنس اب ان کے بنی گالہ سے جو ہوتی ہے، اور جو صحافی ایک خاص ٹارگٹ لے کر پریس کانفرنسز میں جاتے تھے، ان کا راستہ روکنا یہی ایک واحد طریقہ تھا۔ خان صاحب نے کیا کہا کہ ملک کی خاطر خاموش ہوں، مجبور کیا گیا تو چپ نہیں رہوں گا۔ اب ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں، اور ضمنی انتخاب کی رپورٹس بڑی خطرناک آ رہی ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس تھی، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے مطابق عمران خان کو 13 سے 14 سیٹس جو ہیں وہ نکالیں گے، اور 13 سے 14 سیٹس جب یہ نکالیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پنجاب کے اندر جو پلان تھا امپورٹڈ حکومت کا، وہ فلاپ ہو جائے گا، اور عمران خان کی حکومت پنجاب میں آ جائے گی۔ اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے بھی، پاکستان کی جو امپورٹڈ حکومت کے ہینڈلرز ہیں ان کے لیے بھی، اور اس حکومت کے جو دو کردار ہیں جس میں حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، کہ اگر پنجاب میں حکومت ختم ہوئی اور عمران خان دوبارہ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ ایک ہار ہوگی، اور کسی صورت بھی اس محاذ کے اوپر عمران خان کو جیتنے نہیں دینا۔ میں نے 2 روز پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز تھی وہ رکھی تھی کہ کس طرح بہت ہی کم مارجن سے، یعنی 500 سیٹس، 500 ووٹ، 2000 ووٹ، 1000 ووٹ سے عمران خان کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو ہرا دیا جائے گا، ان امیدواروں کو ہرا دیا جائے گا۔ اب 2 لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ پہلا لیول یہ ہے کہ وہ جتنے امیدوار اور جہاں جہاں سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے ویورز، اس سپورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کیسز بنا کے، اور وہ کر کیا رہے ہیں کہ آپ کیس بنائیں، اٹھا کر پولیس لے جاتی ہے۔ یعنی وہ دن جب آپ نے الیکشن کیمپین کرنی ہے، ان دنوں کے اندر آپ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اور خان صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ضمنی انتخاب کے اندر اگر آپ لوگ باز نہ آئے اور ہمیں ہرانے کی کوشش کی تو پھر یقیناً یہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوگی، اور ہم خاموشی سے گھر میں نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم سڑکوں پر ہوں گے، اور پھر اس حکومت کا اور ہر حکومت کا جو صوبے میں اور جہاں جہاں بھی موجود ہے اس کا گھیراؤ کیا جائے گا، اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا۔ اور ایک بنیاد جو خان صاحب سے اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ نے لانگ مارچ کیوں نہیں کیا، لانگ مارچ ختم کر کے آپ واپس چلے گئے، اس کی بنیادی وجہ جو بنی گالہ سے ویورز خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا، اگر ضمنی انتخاب کے اندر ہرانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے پاس ایک چوتھا محاذ بھی موجود ہوگا جس کے اوپر ہم کھل کے لڑ سکتے ہیں۔ یعنی پہلا آرڈیننسز لے آئے، دوسرا مہنگائی، تیسرا امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیسے کیا گیا، اور چوتھا کہ ضمنی انتخاب میں زبردست دھاندلی کر کے عمران خان کی حکومت جو جیت سکتی تھی، پنجاب کے اندر حکومت بنا سکتی تھی، اسے گھر بھیجا گیا۔ یہ ایک چوتھا محاذ ہوگا جسے کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ کریٹ ہو گیا ویورز تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر خان صاحب جو لانگ مارچ
کہہ رہے تھے اس میں ایک اور بیانیہ بھی شامل ہوگا کہ کس طرح کی دھاندلی کر کے ان کی جماعت کو ہرایا گیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مقدمات کی ایک لمبی فہرست ہے جو عمران خان پر بنائی جا رہی ہے، اور خان صاحب نے اب یہ جو دھمکی دی ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، نیوٹرلز کو، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جنہیں خلائے مخلوق کہا جاتا تھا، انہیں وارننگ کیوں دی گئی؟ وارننگ اس لیے دی گئی کہ بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ آپ جتنے مرضی سٹیٹمنٹ جاری کریں اور کہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں کہ آرمی چیف نے تمام فوج کو اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیں، دور رہنے کے لیے پہلی تو بات یہ بنتی ہے کہ آئی ایس آئی کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہی تھی؟ اگر شواہد موجود ہیں جس کا ذکر عمران خان اور باقی لوگوں نے کیا، تو پہلے کہنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایس او پیز ہوتے ہیں فوج کے اندر، ایک ڈسپلنری ادارہ ہے اور ڈسپلن کے تحت تمام چیزیں کہی جاتی ہیں۔ آپ صرف یہ کہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ کوئی مداخلت نہ کرے، اٹ مینس کہ بعض لوگ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اس بات کو مان لیا جائے، یا پھر اس بات کو مان لیا جائے کہ پہلے مداخلت تھی لیکن اب مداخلت جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ ویورز، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان اب فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیل رہے ہیں، اور جو ایک دیوار تھی، ایک اوہلا تھا، ایک پردہ تھا، اب وہ پردہ ختم ہو گیا ہے اور پردہ اٹھ چکا ہے، اور دوسری طرف آپ ان کرداروں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نام نہیں لے رہا۔ اب عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا جو پردہ اٹھ گیا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہمیں چہرے نظر آ رہے ہیں، اب ہم ان کا نام لیں گے، اور پھر نام جب لیا جائے گا تو یقیناً پھر مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے کچھ حلقوں کو۔ ویورز، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 3 دن کے اندر ہم نے آڈیوز ویڈیوز کا ایک طوفان دیکھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی آڈیوز بھی موجود ہیں، اگر وہ منظر عام پر آ جائیں تو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بشرا بی بی کی ایک آڈیو آئی جس میں وہ ڈاکٹر ارسلان سے بات کر رہی تھی، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس آڈیو کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی یا غداری۔ پارٹیز کا بیانیہ ہوتا ہے، اس بیانیے کو آگے چلانے کے لیے آپ اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز جاری کریں تو اسے کہا جائے کہ جناب دیکھیں وہ انوالومنٹ اور غداری کے فتوے جاری کروائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے تو کوشش کی۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ نے دبانا ہو نا، ہم نے مشرف صاحب کے ٹائم میں یہ بات دیکھی تھی کہ کرپشن کے کیسز تھے، آپ لوگوں کو پتا تھا، یعنی اس وقت کی حکومت کو یہ بات معلوم تھی کہ نواز شریف نے کہاں کہاں پیسہ چھپایا اور کس طرح ہم نواز شریف کو پکڑ سکتے ہیں۔ مشرف کو یہ بات معلوم تھی، اس وقت کے آئی ایس آئی چیف کو یہ بات معلوم تھی کہ زرداری صاحب نے پیسہ کہاں کہاں پہ چھپایا، اور کرپشن کے ان کے اوپر کون کون سے چارجز جو ہم لگا سکتے ہیں۔ ملک کے اندر اداروں کو یہ معلوم ہوتا ہے جس سے آپ کسی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو کرپشن آپ کو ذرا سے ذرا کیا آپ بیانیہ بناتے ہیں، توشہ خانہ، اس توشہ خانے کا بھی حال یہ ہوا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس معاملے کو عدالت میں کیوں نہیں لے کر جاتے؟ جب آپ عدالت میں لے کر گئے اور آپ نے جج سے ریکویسٹ کی تو عدالت نے کیا کہا کہ جائیں، اب آج تک جتنے بھی پاکستان کے سربراہ رہے ہیں اور ان کو جتنے بھی تحائف ملے اس کی ایک لسٹ بنا کر لے آئیں، لیکن اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا۔ اور جب انہیں احساس ہوا کہ نواز شریف کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کھلیں گی، زرداری کی بھی ڈیٹیلز کھلیں گی، بے نظیر کی بھی ڈیٹیلز کھلیں گی، ہر اس وزیر اعظم کی ڈیٹیلز کھلیں گی جو چھپتا آیا، اور اگر ہم نے عمران خان کی ڈیٹیلز کھلوانا شروع کی تو عمران خان نے تو خود کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ سڑک میں نے بنوائی، اتنے پیسے میں نے جو ہیں وہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ تھی اس کو دیے تاکہ یہاں پہ سڑک بنوائی جا سکے۔ تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر عمران خان کا خلاف ایک محاذ کریٹ کرے؟ عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز کم از کم اس زندگی میں تو انہیں نہیں ملیں گے، اور عمران خان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز اگر ہوتے تو یقیناً حکومت آپ کی ہے اور ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پکڑیں، لوگوں کو بند کریں، عدالتوں تک کیسز لے کر جائیں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ لیکن ویورز، بہت ہی مشکل ہے کیونکہ کیسز کہیں بھی موجود نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف کوئی محاذ کریٹ کیا جا سکے۔ اس لیے کر کیا رہے ہیں کہ آڈیوز اور ویڈیوز کا ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا اور کچھ آڈیوز ریلیز بھی کر دیتے ہیں جس سے ان کا خیال ہے کہ عمران خان کی شہرت میں کسی قسم کی کمی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ ارے ویڈیوز تو وہ تھی جو محمد زبیر صاحب کی ویڈیو تھی کمرے کے اندر، ویڈیوز تو وہ تھی، آڈیوز تو وہ تھی جو مریم نواز کی تھی میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اتنے سیریس کنسرنز ہیں، اتنے سیریس چارجز ہیں،
اور اس کے باوجود آپ پاکستان کے سیاست کے منظرنامے کے اوپر ایک آڈیو ویڈیو کوئین بن کر جو ہے وہ اپنی پہچان سیاست میں بنانا چاہتی ہیں. ایسے سیاست میں پہچان نہیں بنتی. آپ کو گراؤنڈ لیول سے شروع کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کے نام کے ساتھ نواز شریف کا نام نہ جڑا ہو تو جو عزت آپ کو ان حلقوں میں ملتی ہے اپنی جماعت کے سپورٹ کے اوپر, میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ اپنے بلبوتے پہ عزت جو ہے وہ مل سکے گی. ویورز, آپ کو یہ بتائیں کہ حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کچھ آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں جنہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں چلایا جا سکتا. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آڈیوز اور ویڈیوز کس نے دکھائی؟ آپ کو کیا یہ آڈیوز اور ویڈیوز دفاعی سورسز نے دکھائی؟ جس طرح انصار عباسی صاحب نے کہا کہ لیٹس پلے ود اٹ, وہ ایک ان کے آرٹیکل میں یہ خبر بھی, اس خبر نما جو آرٹیکل تھا, یا آرٹیکل نما جو خبر تھی, اس میں یہ لفظ استعمال کیے گئے لیٹس پلے ود اٹ. تو کیا یہ دفاعی سورسز نے آپ کو دکھائی, یا پھر یہ آڈیوز اور ویڈیوز آپ کو نون لیگ نے دکھائی ہیں؟ آپ کو کسی نے بھی دکھائی, یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ملک کے اندر بعض لوگ سپائنگ کا کام کر رہے ہیں, اور ان آڈیوز اور ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے. محمد زبیر صاحب تو حقیقی آڈیو پر بلیک میل نہیں ہو سکے, کمپرومائز نہیں ہو سکے, وہ آج بھی آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز آپ کو دکھا کون رہا ہے اور یہ بنا کون رہا ہے. اور حامد میر صاحب ایک صحافی ہیں, اور صحافی اپنے سورسز کو ڈسکلوز نہیں کرتا, لیکن یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ پوری خبر دیتے اور یہ بھی بتا دیتے کہ جس طرح آپ نے اپنے پروگرام میں بھی یہ اس دن سوال کیا تھا کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز بنا کون رہا ہے, آڈیوز اور ویڈیوز دکھا کون رہا ہے. اور اس کی حقیقت بھی قوم کے سامنے آنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اٹ سیلف یہ سورس کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. پاکستان کے جو سیاستدان ہے, اگر وہ کوئی گھنونا کام کرتا پکڑا جائے اور اس کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہو تو پھر تو ایک بات ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پر اب ہم کس طرح بلیو کر لیں کہ پاکستان کے جو اقتدار کے ایوان ہیں یہ محفوظ ہیں, اور جب یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ محفوظ ہاتھوں میں یا محفوظ ایک انوائرمنٹ میں کیے جا رہے ہیں. تو ویورز, یہ کچھ سوال ہیں حامد میر صاحب کے لیے. اوبیسلی انہوں نے خبر تو یہ دے دی کہ میں نے آڈیوز اور ویڈیوز دیکھی ہیں, لیکن بہت ہی اچھا ہو کہ وہ مزید دل بڑا کریں, ہمت کریں, اور ان لوگوں کا نام بھی لیں, ان سورسز کا نام بھی لیں جو انہیں بار بار بلا کر یہ آڈیوز اور ویڈیوز دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب. چونکہ اس وقت بھی یہ سوچا یہ ضرور گیا ہوگا کہ جو آڈیوز ہیں, جو ویڈیوز اگر موجود ہیں, جب تک وہ منظر عام پر نہیں آتی, اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق کس کیس کے ساتھ ہے. اب کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو برا بھلا قرار دے دیا جائے عوام کی نظر میں, چونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا ضمنی انتخاب کے اوپر, اور ضمنی انتخاب کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے یہ صرف کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. اور حامد میر صاحب جیسے کردار اور ان جیسے دوسرے جو صحافی ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر باقاعدہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک آڈیو آ گئی, آپ نے نہ کوئی فورینزک کروایا, نہ آپ کو معلوم ہو سکا کہ یہ آڈیو کا سورس کیا ہے, کہاں سے لے کر آئے, کون لوگ ہیں, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں یہ آڈیو موجود ہے اور منظر عام پر آ گئی, تو یہ کسی بھی شخص کو مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اپنے قبیلے والوں کی بات کر رہے ہیں, اور یہی آپ کی صحافت ہے جو اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کے منظرنامے پر ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے جو انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اس کا رخ کیا, اور جہاں سے سٹوریز جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس وقت صحیح جرنلزم سے ویورز بہت دور ہے, جس کی بنیادی وجہ ایسے کردار ہیں جو صحافت کے لبادے کے اندر موجود ہیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ حامد میر صاحب کے اوپر پابندی تھی, ایک دم سے پابندی اٹھ جاتی ہے, اور جنہوں نے کہا کہ ٹینکوں کو زنگ لگ گیا آج وہ بول رہے ہیں, اور کس کے کہنے پر بول رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی نے بلا کر معافی تلافی کی ہوگی اور پھر کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ کردار ڈیول ہے, دونوں طرف سے یہ لوگ موجود ہیں جو صحافیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور صحافی ان جیسے صحافی جنہیں زبان مل جائے تو وہ تو تیار بھی رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں موقع مل گیا پاکستان میں دوبارہ بولنے کا,
تو ویورز یہ بنیادی وجہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ صحافت جس کا عمران خان نے ذکر کیا، لوگ سوشل میڈیا پر جا رہے ہیں اور وہاں سے اپنا جو ایک پبلک اوپینین ہے اس کو فالو بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ مریم نواز نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک روز پہلے ہی کہ ہم ایک بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں، اسے اس وقت استعمال کیا گیا جب الیکشن کمپین ہو رہی ہے اور نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان آنے کی اب تیاری بھی کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں، اور آج خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا۔ میری اطلاعات کے مطابق جو میں نے پچھلے 3-4 روز میں جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے، عمران خان صاحب نے جو آج بات کہی، اسے بہت پہلے ہم لگے ہوئے تھے اور انفارمیشن یہاں سے گیدر کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بات نہیں بن رہی کہ جن ٹرمز پہ انہوں نے پاکستان جانا ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن طاقتور حلقوں میں کچھ ایلیمنٹس ایسے موجود ہیں جو انہیں پاکستان نہیں آنا دینا چاہتے، کیونکہ اگر وہ پاکستان آ گئے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ انہیں نکالنا کیسے ہے، چونکہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے اپنا نام پہلے کلیئر کروانا ہے۔ ڈار صاحب کی بھی ابھی تک کلیئرنس نہیں ہوئی۔ اب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں تیسرے ہفتے میں ضرور چلا جاؤں گا، لیکن نون لیگ کے اندر بہت سخت قسم کے تحفظات پائے جاتے ہیں مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، اور مفتاح اسماعیل کی کارکردگی کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا جا رہا ہے اسحاق ڈار کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے کو اچھے الفاظ میں مخاطب نہیں کرتے اور ایک بون آف کنٹینشن نظر آتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ڈار صاحب کا ریپلیسمنٹ پاکستان میں آ جائے گا نون لیگ کے اندر تو obviously وہ کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کریں گے، تو وہ اپنی پہچان اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے obviously وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے آئیں، لیکن گرین سگنل نہیں مل رہا میری اطلاعات کے مطابق، اور نواز شریف کو بھی گرین سگنل نہیں مل رہا، چونکہ جہاں سے ملنا ہے وہاں پہ ابھی مکمل خاموشی ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے وہ نمبر کی بات کی تھی، کچھ گرافک ہمارے بن کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ نمبرز 1-2 روز کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، تو پھر ہم آپ کے سوالات بھی جو ہیں وہ پروگرام میں ریگولر یعنی روزانہ ہمارا ایک شو جو ہوگا وہ صرف آپ کے سوالات کے اوپر ہم اسے ترتیب دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے